मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई थी क्योंकि मुझे खूबसूरत लड़के से शादी करनी थी। क्योंकि मैं खुद भी बड़ी खूबसूरत थी, मगर मेरे लिए जो भी रिश्ता आता लड़का गरीब भी होता और बदसूरत भी। इसलिए मैं कई साल तक शादी से इनकार करती रही और यहाँ तक कि मेरे बाल सफ़ेद होने लगे। मेरा बाप मर चुका था और मेरी शादी के इंतज़ार में मेरी माँ भी मर गई और भाई भाभियाँ मुझे इस पर ताने मारने लगे। मगर मैं अपनी ज़िद पर अड़ी रही। मैं चाहती थी मेरा शौहर मेरी तरह खूबसूरत हो और अमीर भी हो, क्योंकि मैं गरीबी से तंग आ चुकी थी। बिलाखिर एक दिन मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई और मेरे घर वालों ने मुझे एक लड़के की तस्वीर दिखाई जो कि बहुत जवान और ख़ूबसूरत था। और जिस दिन वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आए तो साथ इतना सामान लेकर आए कि मुझे यकीन हो गया कि लड़का बहुत अमीर भी था। मेरी शादी हुई तो बहुत खुश थी, मगर मेरी सारी खुशियाँ पहली रात ही ज़ाया हो गई, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे शौहर की जवानी की तस्वीर दिखाई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत था, मगर उम्र ज़्यादा होने की वजह से वो बूढ़ा दिखाई देता था। मेरी भाभियों ने मेरे साथ धोखा किया, मगर अब मेरी शादी हो चुकी थी, इसलिए मैंने सब्र कर लिया कि अगर मैं उससे तलाक ले लेती तो मुझ पर तलाक का दाग लग जाता और कोई मुझसे शादी ना करता। वैसे भी मेरे ससुराल में सास ससुर नहीं थे, मेरा शौहर और उसका एक छोटा भाई था। मैं यहाँ राज करने वाली थी। मेरे देवर की शादी होने तक ससुराल में मेरी हुकूमत चलती रही, यहाँ तक कि मेरे देवर ने एक दिन अपने भाई से कहा कि अब शादी मैं करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं खुश होगी कि अब रोज़ इसके लड़कियाँ देखने जाऊँगी, मगर उसने तो हमारे सामने ही कह दिया कि वो लड़की देख चुका है और हमें सिर्फ रिश्ता लेकर जाना है। हमने फ़ौरन जाकर रिश्ता तय कर लिया और यूं मेरे देवर की बीवी आ गई। लेकिन उसके घर आते ही एक अजीब बात हो गई। मैं तो देवर की बीवी आते ही अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मैं इस दिन बहुत थक चुकी थी। मगर शाम हुई तो अपने कमरे से निकली तो मैंने अपने देवर के कमरे में झांकना देखा। वो लोग इस वक्त क्या कर रहे थे। मैंने सोचा कि इनसे पूछूं कि वो खाना खाएंगे या नहीं, लेकिन ये देखकर मैं शर्मसार ही रह गई कि मेरे देवर की बीवी ने अपने शौहर के कपड़े पहन रखे थे। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वो लड़की मुझे शुरू से ही बहुत मशकूक लग रही थी। मैं खाना खाने जा रही थी, मगर ये देखकर मैं वहीं रुक गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे देवर की बीवी ऐसा क्यों कर रही थी। उस वक़्त मेरी नज़र अपने देवर पर पड़ी, जो कि अपने बीवी के कपड़े पहने हुए था। अरे अब इसको क्या हो गया, ये देखकर मैं और परेशान हो गई। वो दोनों आपस में कुछ बोल रहे थे, मगर मुझे उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। मगर मैं उन्हें देख सकती थी और उन दोनों मियाँ बीवी के हुलिये देखकर मैं हैरान हो रही थी। उसी वक़्त मेरे देवर की बीवी अपने शौहर के कपड़े पहनकर घर से चली गई, जबकि मेरा देवर बीवी के कपड़े पहनकर सो गया। ये देखकर मैं हैरान परेशान अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि ये बात अपने शौहर को बताऊं या नहीं। उस रात मैंने अपने शौहर को ये बात नहीं बताई और सुबह हुई तो मेरे देवर की बीवी वापस घर आ गई और सबसे छुप कर अपने कमरे में चली गई। मगर मैंने उसे किचन की खिड़की से देख लिया था, मगर मैं खामोश ही रही। नाश्ता बन गया था। वो दोनों मियाँ बीवी किचन में आ गए। मैंने देखा कि मेरे देवर ने नीले रंग का सूट पहना हुआ था और उसकी बीवी ने भी नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो दोनों नाश्ते के दौरान बहुत हंस रहे थे और मैं सोच रही थी कि रात को इन दोनों को क्या हो गया था। फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं फिर अपने कमरे से निकल आई, देवर के खिड़की से चुपके से अंदर देखने लगी। मेरा देवर बिस्तर में सोया हुआ था और उसकी बीवी बाथरूम में थी। वो बाहर निकली तो मैंने देखा कि आज उसने अपने शौहर की पैंट शर्ट पहन रखी थी और उसने अपने लंबे बाल टोपी में छुपा रखे थे। उसने जैकेट पहनी तो वो बिल्कुल लड़का लग रहा था। मैं उसे देखती रह गई। कल की तरह उसने अपने शौहर से कुछ बातें की और अपने कमरे से बाहर निकल आई। मैं जल्दी से छुप गई ताकि वो मुझे देख न ले। मैंने देखा कि मेरे देवर की बीवी ने दरवाज़ा खोला और घर से बाहर चली गई। 3 रातों तक ऐसा ही होता रहा। मेरा देवर अपनी बीवी के कपड़े पहनकर बिस्तर में सो जाता, जबकि उसकी बीवी उसके कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। फिर एक रात हमारे घर कुछ लोग घुस आए। मैं अपने कमरे में थी और कुछ देर पहले ही मेरे देवर की बीवी इसके कपड़े पहनकर चली गई थी। वो 3 लोग थे और उनके हाथ में
پستول تھے۔ وہ لوگ جوں ہی ہمارے گھر آئے وہ سیدھا میرے دیور کے کمرے میں چلے گئے اور میرے دیور کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ لوگ میرے دیور کو بے ہوش کر کے لے گئے تھے اور میں نے دیکھا کہ میرے دیور نے ابھی بھی اپنی بیوی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی اور میں اپنے کمرے میں چھپ گئی، کیونکہ ان لوگوں کے ہاتھ میں پستول تھے۔ جو بھی ان کے سامنے جاتا وہ اسے گولی مار دیتے، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا۔ وہ اس وقت سو رہا تھا، مگر میں نے اسے نہیں بتایا کہ کچھ لوگ تمہارے بھائی کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ اس کے بعد مجھے اتنا ڈر لگا، میں اپنے بستر میں گھس گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے دیور کی بیوی گھر آ چکی تھی اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تم یہاں مزے سے بیٹھی ہو اور ادھر تمہارے شوہر کو کچھ لوگ اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ میرے دیور کی بیوی گھر آئی تو میں نے اسے سارا واقعہ بتایا تھا۔ سن کر وہ مسکرانے لگی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کا سن کر پریشان ہو جائے گی، روئے گی، پیٹے گی، نہ جانے میرا شوہر زندہ بھی ہوگا کہ نہیں۔ مگر وہ لڑکی تو بڑی عجیب تھی، کچھ بھی نہیں کیا اور مزے سے بیٹھی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ میرا تھا۔ مجھے تو اپنے اغوا کا بہت شوق تھا۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے میرے دیور نے کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں۔ میں اس کے جانے کے بعد مسلسل رو رہی تھی کہ کہیں ان ظالم لوگوں نے میرے دیور کو مار ہی نہ دیا ہو۔ میں تو یہ سوچ کر ہی کانپ گئی، کیونکہ مجھے تو اپنے دیور سے بہت پیار تھا۔ میں اس کی بیوی کی طرح پتھر دل نہیں تھی، میرا دل تو بہت نرم تھا۔ اس لیے میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی، اپنے شوہر کو ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کا ایک ہی تو بھائی تھا جو کہ اسے بہت پیارا تھا۔ اس لیے وہ مجھ سے پوچھنے لگا وہ کون لوگ تھے۔ یہ سن کر میں نے اسے بتایا کہ میں ان لوگوں کو نہیں دیکھا، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہاری بھابھی بہت چلاک لڑکی ہے اور ضرور تمہارے بھائی کے اغوا میں اس لڑکی کا ہاتھ ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا تم مجھے ساری بات کھل کر بتاؤ۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تاکہ میرے دیور کی بیوی کو یہ بات سن نہ لے، مگر وہ آس پاس نہیں تھی۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے تو تمہاری بھابھی پر پہلے دن سے شک تھا، یہ لڑکی تمہارے بھائی کو مروانا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا شوہر غصے میں آ گیا اور اس نے کہا میں اس لڑکی کو اس گھر سے نکال دوں گا۔ مگر میں نے اسے ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا کہ پہلے اپنے بھائی کو گھر لے آؤ، اس کے بعد اپنے بھائی سے کہنا کہ اس لڑکی کو طلاق دے دو۔ یہ سن کر میرا شوہر پرسکون ہو گیا اور پھر گھر سے چلا گیا اور میں نے اپنے دیور کی بیوی سے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میری تو بھوک ہی مر چکی تھی۔ میرا دیور اغوا ہو چکا تھا اور میرا شوہر اس کے پیچھے گیا ہوا تھا۔ اب پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا تھا۔ پھر صبح سے شام ہو گئی مگر میرا شوہر گھر نہ آیا۔ میں نے اسے کئی بار کال کی مگر اس نے تو میری کال ہی نہ اٹھائی۔ میں بار بار یہ سوچ کر غصہ کرتی رہی کہ یہ سب اس کی بھابھی نے کیا تھا، مگر وہ اپنے بھائی کی وجہ سے مجھ پر غصہ نکال رہا تھا۔ اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ میں تو سوچ رہی تھی جو ہی میرا شوہر دیور کو گھر لائے گا میں اپنے دیور سے کہوں گی کہ اس ذلیل لڑکی کو بھی طلاق دے کر گھر سے نکال دو، کیونکہ یہی اصل فساد کی جڑ ہے۔ کیونکہ یہ خود تو تمہارے کپڑے پہن کر چلی جاتی تھی، مگر تمہیں گھر بٹھا کر لوگوں سے اغوا کروا لیا۔ مگر میں یہ بات اپنے دیور سے اس وقت کہتی نہ جب وہ گھر آ جاتا، مگر ابھی تک تو وہ گھر نہیں آیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے دیور کو میری بات کا یقین آ جائے گا اور وہ اس کی اصل حقیقت جان لے گا۔ تب اسے پتہ چلے گا کہ اس لڑکی سے شادی کر کے اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ پھر شام سے رات ہوئی تو میرا شوہر گھر آ گیا، اس کے ساتھ میرا دیور بھی تھا۔ یہ دیکھ کر میں خوشی سے رو پڑی تھی کہ میرا شوہر اپنے بھائی کو گھر واپس لے آیا تھا۔ ارے تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں بہت یاد کیا تھا اور تمہاری بیوی تو تمہارے جانے سے بہت خوش تھی۔ میں نے فوراً اپنے دیور کو یہ بات بتا دی تاکہ اس کی بیوی کو آ کر اسے کچھ اور نہ بتا دے۔ میں اپنے دیور کو اس کی بیوی کی اصل حقیقت بتا دینا چاہتی تھی تاکہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ لیکن اسی وقت میرے دیور کی بیوی آ گئی اور کہنے لگی میں تو تمہارے جانے سے پریشان ہو گئی تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھی تمہارے آنے کی دعا کر رہی تھی۔ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، یہ لڑکی کتنی جھوٹی تھی۔
پہلے شوہر کو اغوا کرا لیا اور اب اس کے سامنے معصوم بن رہی تھی تاکہ وہ اسے طلاق دے کر گھر سے نہ نکال دے۔ یہ سن کر تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنے دیور سے کہا، تمہاری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ سب اس نے کیا تھا اور تمہیں مروانا چاہتی تھی، اس لیے تم پھر اس کی باتوں میں مت آنا اور اسے طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دو، کیونکہ تمہاری بیوی تمہاری جان کی دشمن ہے اور اسی نے تمہیں اغوا کرنے کا پلان بنایا تھا۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہکا بکا رہ گئی اور میرا دیور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے گھر سے آج نکال ہی دوں گی، اس لیے میں نے اپنے دیور کو سب سچ بتا دیا۔ یہ سن کر میرا دیور اپنی بیوی کو طلاق دینے لگا تھا، مگر اس سے پہلے ہی میرے شوہر نے اسے روک دیا۔ یہ دیکھ کر میں اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی کہ کیوں اس نے اپنے بھائی کو ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ آج اس لڑکی کو طلاق مل جاتی تو مجھے سکون مل جاتا۔ تم نے اپنے بھائی کو ایسا کرنے سے کیوں روک دیا؟ یہی لڑکی اس گھر کی دشمن ہے، اسے ابھی گھر سے نکال دینا چاہیے۔ یہ بات سن کر میرا شوہر کہنے لگا، میں ساری حقیقت جان چکا ہوں، یہ لڑکی اس گھر کی دشمن نہیں بلکہ تم اس گھر کی دشمن ہو۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی کہ میرا شوہر کیا کہہ رہا تھا۔ میں تو اپنے گھر سے اپنے شوہر اور دیور سے بہت پیار کرتی تھی، میں ان کو دشمن کیسے ہو سکتی ہوں؟ یہی بات میں نے اپنے شوہر کے منہ پر کہہ دی۔ یہ تمہیں اس لڑکی نے بتایا؟ میرے پوچھنے پر میرا شوہر غصے میں آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ سب میں نے اس وقت جان لیا جب میں بھائی کو لینے گیا تھا، یہ اس کی بیوی نے نہیں کیا تھا بلکہ اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ تھا۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے گھر کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، مگر یہ گھر والے مجھ پر ہی الزام لگا رہے تھے۔ میں نے اپنے دیور کی طرف دیکھا اور مظلوم منہ بنا کر اس سے کہا، یہ سب میں نے نہیں کیا، تمہاری بیوی نے کیا، یہ مجھ پر الزام ہے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ تبھی میرے شوہر نے ایک ویڈیو میرے سامنے چلا دی جس میں وہ 3 لوگ تھانے میں کھڑے نظر آ رہے تھے اور مار کھانے کے بعد پولیس کو اپنا بیان دے رہے تھے کہ ہم نے جس آدمی کو اس کے گھر سے اغوا کیا تھا اس کی بھابی نے ہمیں اس کام کے لیے پیسے دیے تھے۔ یہ سن کر میں بالکل چپ کر گئی، جبکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرا دیور کو بیوی میرے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ نے تو اپنی بیوی کی حقیقت اب دیکھی ہے، میں نے اس دن دیکھ لی تھی جب بھابی چھپ چھپ کر ہمارے کمرے میں جھانکتی تھی، تب مجھے احساس ہوا کہ یہ میرا گھر نہیں بسنے دے گی، اس لیے میں نے انہیں اپنے شوہر سے دور رکھنے کے لیے یہ طریقہ نکالا کہ میں اپنے شوہر کے کپڑے پہن کر باہر جانے کی ایکٹنگ کرتی تھی اور میرا شوہر بھی یوں ظاہر کرتا تھا جیسے وہ رات بھر اپنے کمرے میں اکیلا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میں تھوڑی دیر بعد ہی گھر واپس آ جاتی، لیکن میں چاہتی تھی کہ یہ بات آپ کو بیوی کو نہ پتہ چلے، اس لیے میں صبح سویرے وہ کپڑے پہن کر گھر آنے کی پھر ایکٹنگ کرتی۔ اپنے دیور کی بیوی کی یہ بات سن کر میں شدت میں رہ گئی، لیکن تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا تو میں نے سر جھکا لیا، لیکن اس کے سامنے میری اصلیت ظاہر ہو چکی تھی، اس لیے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دراصل مجھے میرا شوہر نہیں بلکہ دیور پسند تھا۔ میں نے سوچا کہ میرا شوہر بوڑھا ہے، یہ کچھ سالوں بعد مر جائے گا تو میں اپنے دیور سے شادی کر لوں گی، کیونکہ وہ میری طرح خوبصورت تھا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ اس کی شادی اور کہیں نہ ہو، مگر اس نے تو ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی اور مجھے اس کی بیوی سے نفرت ہو گئی اور میں چاہتی تھی کہ میرا دیور اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے، اس لیے میں نے اسے اغوا کا پلان بنایا، مگر میرا پلان ناکام ہو گیا۔ یہ سننے کے بعد میرے شوہر نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی اور میں اپنی دیورانی کے لیے جو گڑھا کھود رہی تھی اس میں خود ہی گر گئی۔